बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर है और दिन है जुमे का। बात करते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद मौजूदा जो पाकिस्तानी हुकूमत है उसकी सफ़ों में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या डिस्कशन है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। दो तरह से इस सारे मामले को देखा जा रहा है। तो वैसे हुकूमत का एक तबका है जो बड़ा इसका एक आसान हल बता रहा है कि अगर अमरीका इन्फ्लुएंस करता है इमरान खान साहब के मामले में, तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो किस तरह से उनके उस दबाव के नतीजे में पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा क्या करेगी कि इमरान खान साहब भी बाहर नहीं आएंगे या उनके लिए कोई आसानियाँ नहीं होंगी और वो दबाव भी ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों पर बात करते हैं। देखें, हुकूमत परेशान तो है और अच्छी खासी परेशान है और हुकूमती सफ़ों में बड़ी हलचल भी है ट्रंप के जीतने के बाद, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी एक वजह आप जानते ही हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये जो बाइडेन इंतज़ामिया के साथ जितनी थ्रू थी, जितनी उनके साथ मतलब ये जितने उनके आगे लेटे हुए थे वो, और जितनी इनकी सेटिंग थी वो सेटिंग ट्रंप इंतज़ामिया के साथ इनकी नहीं हो सकती। और उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नून लीग को ये बताया गया, और या जो पीटीआई के जिन लोगों को लोटा बनाया जा रहा है, जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, जिन्होंने 9 मई के बाद पीटीआई को छोड़ा, उनको यही बात बताई गई थी कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस है, इमरान खान की सियासत ख़त्म है, इमरान खान अब कभी पाकिस्तानी सियासत में वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की है उसने भी ये तासुर दिया था कि ट्रंप अब ख़त्म और हमेशा के लिए ख़त्म, उसके ऊपर केसेस बने हैं, वो जेल में रहेगा और उसको सज़ाएं होंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा ही माहौल बनाया था। और नून लीग को, क्योंकि नून लीग आपको पता ही है कि नून लीग जिन कुव्वतों की बात मानती है, तो नून लीग का इस बात पर ईमान था कि ट्रंप की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म है। इसी वजह से आपके सामने है कि मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, शहबाज शरीफ के बयानात हों, ख्वाजा आसिफ के बयानात हों, एहसन इकबाल के ट्वीट्स हों, नून लीगियों ने बहुत ज़्यादा गालम गलोच की ट्रंप को, क्योंकि उनको ये लगता था कि जिन कुव्वतों ने हमें ये बताया है कि ट्रंप की सियासत ख़त्म है और ट्रंप अब कभी वापस नहीं आ सकेगा, तो इसलिए इनका इतना ईमान था उन कुव्वतों पर, कहने लगा कि ट्रंप की सियासत ख़त्म हो गई और ट्रंप ने तो आने नहीं है, इसलिए जुड़ गए थे ट्रंप को और इन्होंने गालम गलोच की। लेकिन अब ट्रंप आ गए हैं, गो कि अभी इनके पास है, ज़ाहिर है टाइम है, नवंबर दिसंबर का इनके पास टाइम है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने ओहदा संभालना है। तो अभी इनके पास 2 माह हैं कि ये कोशिश करेंगे, और कोशिश शुरू कर भी दी गई हैं। और ये जो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की जो तमाम तर उम्मीदें हैं वो मोहम्मद बिन सलमान से हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ट्रंप के बहुत क्लोज़ हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से उम्मीदें लगाए बैठा है पाकिस्तान कि मोहम्मद बिन सलमान हमें मुमकिन तौर पर गैज़ व गज़ब से बचा लेंगे जो आ सकता है। लेकिन हुकूमत की जो परेशानी है वो कहाँ पर है? हुकूमत की देखें जो परेशानी है वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन पर। और फिर एक पाकिस्तान की हुकूमत की परेशानी ये भी है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप की फैमिली तक जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रसाई है, उन पाकिस्तानियों के जो बयानात हैं वो खासे इस हुकूमत के लिए, इस मौजूदा निज़ाम के लिए खासे परेशान कुन हैं। आपको इस वीडियो के आखिर में मैं आतिफ खान साहब का आपको एक इंटरव्यू सुनाऊंगा 4-5 मिनट का, जो उन्होंने हमारे दोस्त अब्बास शबीर साहब को दिया है इंटरव्यू। और इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि अब्बास शबीर साहब अमेरिका में बहुत एक्टिव हैं, जो वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। अमेरिकी इलेक्शन से पहले वो गए, और इसी तरह से हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान, उनको भी आप देख रहे होंगे, जो 3 प्रोग्राम में अपीयर भी होते हैं, रिजवान गलजई साहब और उमर जट साहब के साथ, और भी बहुत से वहाँ पे रिपोर्टर्स जो है वो एक्टिव हैं। आप इरम अब्बासी को देख रहे होंगे, आप अक्सा खालिद को देख रहे होंगे, और इसी तरह से हमारे दोस्त हसन रज़ा जो दुनिया न्यूज़ से हैं वो वहाँ पे, तो बहुत से रिपोर्टर्स बहरहाल वहाँ पे एक्टिव हैं। तो अब्बास शबीर साहब ने बड़ा एक अहम इंटरव्यू किया है आतिफ खान साहब का, और आतिफ खान साहब को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। देखें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो ये क्यों कर रहे थे, मतलब वो अरबों डॉलर क्यों, करोड़ों डॉलर क्यों खर्च कर रहे थे, अरबों डॉलर तो नहीं कह सकते, करोड़ों डॉलर वो क्यों खर्च कर रहे थे ये ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। अच्छा, और बड़ी क्लैरिटी है आतिफ खान साहब की गुफ्तगू में कि कोई डील नहीं चाहिए कि ट्रंप जो है वो डील कोई करवा दे, ट्रंप जो है वो इमरान खान को कोई फेवर दे दे। सिंपल पाकिस्तान के जो वहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी टोटल जो मुतालबा है अमरीकी इंतज़ामिया से और ट्रंप से जो उनकी होप है वो ये है कि जो गंदगी और जो तबाहकारी, जो बर्बादी अमेरिका जो है वो इन चोरों डाकुओं लुटेरों के पीछे खड़े होकर करवा रहा था पाकिस्तान में, ये अमेरिका जो है वो अपना खिलवाड़ बंद कर दे और ये चीज़ ना करवाए। और ये जो मौजूदा हुकूमत है
اس کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ننگی اور گندی سپورٹ حاصل تھی جس بیس پہ انہوں نے انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کی ہیں، اور یہاں پہ ایک بربریت، فسطائیت، یزیدیت انہوں نے برپا کی ہے، کیونکہ ان کو ایک ہی تھا کہ بڑے ابو ہمارے ساتھ ہیں، اور جب بڑے ابو ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور گو کہ انہوں نے ابو بدلنے میں ٹائم نہیں لگایا۔ ادھر سے ابھی پوری طرح سے ٹرمپ کا رزلٹ نہیں آیا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے فوراً ہی جو ہے وہ ٹرمپ کے حق میں ٹویٹ کر دیا، اس کے بعد شہباز شریف نے بھی مبارکباد دے دی۔ تو یہ وہی ہیں جو ٹرمپ کو دہشت گرد کہتے تھے، جو ٹرمپ کی عمران خان کو ساتھ ملا کے مثالیں دیتے تھے، جو بائیڈن کے آگے لیٹے ہوئے تھے، جنہوں نے باپ بنایا ہوا تھا جو بائیڈن کو، انہوں نے 1 منٹ لگایا ہے اپنا باپ بدلنے میں، اور انہوں نے کہا جی اب ہمارے ابو جو ہیں وہ ٹرمپ ہیں، یہ ان کی اوقات ہے۔ اچھا، دوسری طرف بڑی کلیئرٹی ہے، میں آپ کو بار بار اس لیے حوالہ دے رہا ہوں عاطف خان صاحب کا، کیونکہ عاطف خان ان 4-5 اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہیں جن کی رسائی ہے ٹرمپ کی فیملی تک، اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ اس چیز کو لیڈ کیا ہے۔ مطلب عاطف خان صاحب اور 3-4 اور ہیں، اور ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ اسی طرح سے باقی بھی جو انٹرویوز کریں گے، یا جو اب میں اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا، امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ہمارے دوست ہیں میاں عمر انعام صاحب جو امریکہ میں ہیں اور وہ بھی خاصے پاکستانی کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں، تو وہ بھی مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی بہت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹویٹر پہ تو آ جاتا ہے، تو یوٹیوب پہ بھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینلز پہ ان ویڈیو کلپس کو اپنے ولاگز میں ایڈ کریں، تو بالکل ہم کریں گے۔ اور میں نے میاں عمر انعام صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ وہاں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ ریکارڈ کریں، وہ ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم ان کو ایڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں کا موقف کیا ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ عاطف خان کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان نے باہر آنا ہے پاکستانیوں کی جدوجہد سے، پاکستانی باہر نکلیں گے، پاکستانی ہلچل کریں گے، پاکستانی دباؤ بڑھائیں گے، تو عمران خان نے باہر آنا ہے۔ اور ان کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ امریکہ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر کھلواڑ بند کرے، اور چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو یہاں پہ مسلط رکھ کے جس طرح سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی امریکہ بند کرے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ٹرمپ فون کریں کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں، یا کوئی ڈیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں امریکہ نے جس طرح سے موجودہ رجیم کو سپورٹ کیا ہے، یہ سپورٹ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اور پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، اور کسی باہر کی قوت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ کون کرے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بائیڈن کا ہٹنا اور ٹرمپ کا آنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ قاضی فائزی سے گیا اور یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے ہیں، اور وہ بھی یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی سلیکٹ اس حکومت نے کیا ہے، نون لیگ اور شریف خاندان اور زرداری نے بیٹھ کے سلیکٹ کیا ہے کہ اب یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہوگا۔ تو یہ وہ والی تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کی اچھے خاصے اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ہوں گے تو پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سے پاکستان محمد بن سلمان کے پاس پاکستان جا رہا ہے کہ جی مہربانی کریں، اور آپ جو ہے وہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بچائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ لابنگ بھی پاکستان کی حکومت نے، اور یہ جو ابھی بات آئی تھی کہ میاں نواز شریف نے وہاں پہ کچھ لابنگ فرمز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں، یا یہ کروڑوں اربوں ڈالر اب خرچ کریں گے، پاکستانی بھوک سے مر جائیں۔ پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، عوام یہاں پہ خودکشیاں کریں، عوام یہاں پہ بجلی کے بل نہ دے سکے، روزگار یہاں پہ بند ہو گیا، ہیلتھ یہاں پہ علاج کرانا ممکن نہیں رہا، یہاں پہ برین ڈرین ہو رہا ہے، سب کچھ 1% یہ پاکستان کے لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کے لوگوں کا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس یہ خرچ کریں گے امریکہ میں لابنگ فرمز کے اوپر، کہ صرف یہ ہے کہ ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کے لیے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس میں یہ کو لابنگ کر سکے، یہ کروڑوں اربوں ڈالر اس چیز کے اوپر خرچ کریں گے۔ پی ٹی آئی نے سرکاری 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے وہاں پہ پیسہ لگا دیا ہو، وہاں پہ اگر اوورسیز پاکستانیوں نے، وہاں کے ڈاکٹرز نے اگر وہاں پہ کوئی پیسہ لگایا ہے، وہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو عام اوورسیز پاکستانی، انہوں نے جو پیسہ لگایا ہے، وہ اس لیے وہ اپنی انہوں نے جیب سے لگایا ہے، اپنا ذاتی پیسہ لگایا ہے، اور مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو مداخلت ہے وہ بند ہو اور ہمارا ملک آگے جائے۔ یہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت ہے کہ وہ اپنے ملک کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کا استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جو کسی بھی جس کا اپنا گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بڑا فرق ہے، وہ اوورسیز پاکستانی جو پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، اور دوسری طرف یہ چور، ڈاکو، لٹیرے ہیں جو یہاں سے لوٹ کے اور پیسہ باہر بھیجتے ہیں، اور اب یہ کریں گے، یہ بہت بڑا پیسہ خرچ کریں گے امریکہ کے اندر لابنگ فرمز کے اندر، کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سپورٹ مل سکے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے دیکھیں جو بائیڈن دور میں
کانگریس نے آپ کے سامنے قرارداد پاس کی 368 ووٹوں سے، اور مخالفت میں 7 ہے۔ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی صورتحال ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی ہیں، اس کے اوپر قرارداد پاس ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جو بائیڈن اس حکومت کے ساتھ تھے۔ پھر اسی طرح سے لیٹرز وہاں پہ جو ممبرز ہیں وہ لکھتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جو بائیڈن ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ، اور جس جو بائیڈن انتظامیہ نے، جس امریکہ نے پاکستان میں عمران خان کو اقتدار سے نکلوایا تھا، وہ کیوں عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بربریت پہ بولتے؟ اور پھر آپ کے سامنے کہ سائفر ایک حقیقت تھا اور ایک ہے۔ اور پھر میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا، وہ شاہ زیب خانزادہ جس نے عمران خان جب حکومت میں تھے تب بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، عمران خان حکومت سے نکل گئے تب بھی پروپیگنڈا کیا، عمران خان جب حکومت میں تھے تو سب سے زیادہ شاہ زیب خانزادہ کا پروپیگنڈا جو ہے وہ LNG کو لے کے تھا، حماد اظہر کو لے کے تھا۔ مجھے بتائیں، اگر عمران خان کا کوئی سکینڈل تھا LNG کا اور حماد اظہر کا کوئی سکینڈل تھا، تو جس حکومت نے، جس نظام نے عمران خان پر 200 سے زیادہ عمران خان پر اور 700-800 سے زیادہ کیسز پوری تحریک انصاف پر بنائے ہیں، تو وہ ایک کیس یہ بھی بنا دیتے، LNG والا بھی بنا دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا جو شاہ زیب خانزادہ پروپیگنڈا کرتا رہا۔ پھر عدت کیس میں شاہ زیب خانزادہ نے پروپیگنڈا کیا، آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ اس نے گھٹیا انٹرویوز کیے، اس میں عمران خان بری ہوا۔ سائفر میں شاہ زیب خانزادہ نے جتنا پروپیگنڈا کیا، جتنا بیانیہ بنایا، وہ سب جھوٹ ثابت ہوا اور عمران خان سائفر کیس میں بری ہوا۔ اور جتنی چیزیں، یہ وہی شاہ زیب خانزادہ اور جیو ہیں جنہوں نے پوری کمپین بنائی ٹرمپ کے خلاف، اور یہاں پہ بتاتے رہے کہ کیملا جو ہے وہ جیت رہی ہے، وہ ہار گئی۔ اب آج کل شاہ زیب خانزادہ اور جیو یہ مہم چلا رہے ہیں، کوئی جی امریکہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے حق میں بات کرے گا نہیں، کرے گا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان ایسی کی تیسی پھیر دے گا امریکہ کی۔ پاکستان بڑا طاقتور ہے، بڑا جرت والا ہے، پاکستان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب امریکہ کے آگے آئیں بائیں شائیں کرے، امریکہ کو پاکستان اس کی اوقات دکھا دے گا۔ یہ اب بیانیہ بنا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جیو جو ہے وہ ایسے گیسٹ بٹھا کے حسین حقانی جیسے، اور یہ بتا رہا ہے، او بھائی ٹھیک ہے، یہ بات میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ابھی ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے دعوے اپنی جگہ پہ، ہوپس اپنی جگہ پہ، لیکن امریکہ ظاہر اپنے مفادات بھی دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ لیکن جیو ابھی سے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اتنا طاقتور ہے کہ ایسی کی تیسی پھیر دے گا امریکہ کی۔ اور بھائی خدا کا خوف کریں، یہ جو لوگ یہاں پہ حکمران ہیں، خواجہ آصف کا بیان سامنے ہے کہ امریکہ ہمارا باپ ہے، اس کے پاس وینٹیلیٹر کا سوئچ ہے، وہ وینٹیلیٹر بند کر دے تو ہم مر جائیں گے، ہم بحیثیت قوم فوت ہو جائیں گے، ہماری ڈیتھ ہو جائے گی، ان کی یہ اوقات ہے۔ ہاں یہ، لیکن میں پہلے تو بات کروں نا جیو کے اس پروپیگنڈے پہ کہ آج کل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف چلیں اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو ہوپس ہیں لوگوں کی کہ جناب بڑا امریکہ جو ہے وہ انفلوئنس کرے گا نہیں کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں کرے گا۔ میری ایک فورن افیئرز پہ ایک بڑی کمانڈ رکھنے والی ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا یہ خیال تھا کہ دیکھیں پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو لے کے بلیک میل بھی کر سکتا ہے کہ اگر مطلب ہم عمران خان کو باہر نکلوا دیں گے تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا ہماری یہ بات مانو۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی ہر بات مان لے گا، جو امریکہ کہے گا مان لے گا، صرف اسے ایک بلیک میلنگ کے اوپر کہ عمران خان کو آپ سپورٹ نہ کریں، عمران خان کو باہر لانے پہ ہمارے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، آپ کو کیا چاہیے ہم حاضر ہیں، جو آپ ہم سے خدمت لینا چاہتے ہیں ہم کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام کی بلیک میلنگ پر کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان امریکہ کی نہیں مانے گا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو حکومت کے اندر ایک پریشانی ہے نا، وہ یہ بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ایک پریشانی یہ ہے کہ اگر کیونکہ ان کو یہ جب بیانات سنتے ہیں نا عاطف خان اور ان سب کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پہ جس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ عاطف خان اور یہ سب بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور شہباز گل صاحب کے اپنے ٹویٹس پڑھے ہوں گے، زلفی بخاری صاحب کو آپ سن رہے ہوں گے، زلفی بخاری بھی اس وقت مین وہ کردار ہیں تحریک انصاف کا، جو بہت کردار اپنا ادا کر رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ تو ان کو پریشانی یہ ہے، اور باقیوں کے بھی میں نام آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، یہ صرف یہ 2-3 نام نہیں ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پہلے میں اسٹوری پہ زیادہ کام نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے مجھے اتنی اس کے اوپر گرپ نہیں ہے کہ کون کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اب میں ایک ایک کے آپ کو نام بتاؤں گا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تو عباس شبیر صاحب اور زبیر علی خان صاحب وہاں پہ ہیں، وہ دونوں تو آ جائیں گے پاکستان، اور اس کے بعد جو میاں عمر انعام صاحب ہیں وہ کیونکہ وہاں پہ ان کے میں نے ذمہ لگایا ہے کہ وہ وہاں پہ ورکنگ کر کے اور ساتھ ساتھ ہمیں چیزیں بتاتے رہیں گے، تو ہم آپ تک رکھتے جائیں گے۔ تو ان کے جو بیانات ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اب حکومت کی پریشانی جب ان کے انٹرویو سنتے ہیں، جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کی کیا کیا بات ہوئی، کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں، کس کس طرح سے ان کو کمٹمنٹس دی گئیں، تو اس لیے ان کو یہ پریشانی تو ہے کہ اگر وہاں سے کوئی ایسی چیز آ گئی، اور یہ ایک اشارے کی دیر ہے، یہ جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ حسین حقانی وغیرہ کو بیٹھ کے بٹھا کر پروپیگنڈا کریں، یا جو مرضی شاہ زیب خانزادہ وغیرہ یہ بیانیاں بنائیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا کہ ایسی کی تیسی امریکہ کی، امریکہ کچھ کہے گا بھی تو پاکستان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں کرتے جی، نہیں مانتے آپ کی بات،
اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. ایک اشارہ امریکہ نے کرنا ہے اور یہ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ سارے جا کے اور لائنوں میں لگ کے عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کھڑے ہوں گے. لیکن عمران خان کو بڑی کلیئرٹی ہے, علیمہ خان صاحبہ کا بیان سن چکے ہیں کہ کوئی ہمیں امریکہ کی اس حوالے سے مدد نہیں چاہیے, مدد صرف ایک چاہیے اور وہ یہ چاہیے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کہ ٹرمپ کو یہ کہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں تو پاکستان کے اندر امریکہ جو کھلواڑ کروا رہا ہے یہ کھلواڑ بند کرے ہمارے یہ. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے, وہ یہ ہے امریکہ جو ہے کیا وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ 25 کروڑ لوگ امریکہ سے نفرت کریں اور یہ نفرت آگے بڑھتی چلی جائے صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اپنے ملک میں تو ذرا سا کوئی چوری چکاری کر لے تو اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں, اور ہمارے اوپر امریکہ کہتا ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے مسلط ہوں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. تو لہٰذا حکومت کے اندر بہت پریشانی ہے, اور یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں یہ ٹی وی چینلز کی حد تک ہیں, اندر بہت پریشانی ہے. مسلسل حکومت کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے اور لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے, اور کہ اگر ہمیں محمد بن سلمان بھی نہ بچا سکا, اور اگر امریکہ کے اور یہ ٹرمپ کے خلاف جو یہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں, جو یہ ویڈیوز ان کی ہیں, اگر اس کے اوپر امریکی انتظامیہ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ برہم ہو گئی کہ اچھا یہ سارا کچھ تم کرتے رہے ہو اور تم جو ہے وہ مطلب ٹرمپ کی غلامی, اس کی جو بائیڈن کی غلامی میں تم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تم ٹرمپ کے اوپر اس طرح اٹیک کر رہے تھے, تو ان کے لیے کافی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور زلمے خلیلزاد کے ٹویٹس تو آپ فالو کر ہی رہے ہوں گے. تو پریشانی بہت زیادہ ہے, کانپیں ان کی ٹانگی ہوئی ہیں, اندر سے یہ پریشان ہیں, باہر سے اوپر سے گیدڑ بھبکیاں ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ سب بکواس ہے. اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور اندر سے انہوں نے لابنگ فرمز جو ہیں وہ ایکٹیو کر دی ہیں, محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے شابطے بڑھا دیے ہیں, اور کہاں سے ان کو کون ٹرمپ کے غیظ و غضب سے بچا سکتا ہے اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک آسان سا حل ہے. آسان سا حل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ ہمیں کچھ کہے گا ہم کہیں گے جی عمران خان صاحب کو آپ چھوڑیں, آپ ہمیں حکم کریں, کوئی اور جو باتیں آپ نے 10 منوانی ہیں وہ, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ ان کو 10 چیزیں کہے گا, یہ 11 مان کے کہیں گے جی ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر, اور یہ چیزیں یہ کر دیں گے. تو پریشانی بہت زیادہ ہے اور یہ ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ایک دعویٰ ہے کہ اس الیکشن کمپین میں جو انہوں نے نہ صرف پیسہ خرچ کیا لیکن جو انہوں نے ٹرمپ سے کمٹمنٹ کی اس کو پورا بھی کیا, جتنی کمپین چلائی ہے وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے, صرف پاکستان کے ووٹرز کے اندر نہیں, جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کے اندر کافی پاکستانیوں نے وہاں پہ انفلوئنس کیا کہ جی ٹرمپ کو جو ہے وہ آپ ووٹ کریں. تو بڑا پاکستانیوں نے جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. اور جس طرح سے اب چیزیں آگے بڑھیں گی, ابھی تو خیر نہیں, زیادہ جو ہوگا وہ دسمبر کے اینڈ میں جا کے چیزیں زیادہ کھلیں گی, کیونکہ اس وقت ٹائم بالکل قریب آ گیا ہوگا ٹرمپ کا عہدے سنبھالنے کا. تو اس لیے یہ اس وقت کافی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ ہوں گی. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کی, ٹرمپ انتظامیہ کی, وہ کس حد تک پوری ہوتی ہیں, جو پاکستان کی یہ امید ہے. اچھا, اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ امریکہ کو خان کیسے سوٹ کرتا ہے. نہیں سوٹ کرتا. پہلے جب امریکہ خان کو بہت رسپیکٹ دے رہا تھا اس کی وجہ یہ تھا کہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا تھا, اور اس وقت ان کو بطور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی سپورٹ چاہیے تھی. اچھا, اور پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو ضرورت تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا, جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے, جو جرت کی بات کرتا ہے, جو غیرت کی بات کرتا ہے, جو بہادری کی بات کرتا ہے, جو خودداری کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے. امریکہ کو ایسا بندہ تو چاہیے نہیں. امریکہ کو تو وہ چاہیے جو کہے کہ ہم غلام ہیں, جو کہیں کہ امریکہ ہمارا باپ ہے, جو کہیں کہ امریکہ کے پاس وینٹیلیٹر ہے, جو کہیں کہ امریکہ کے ہم خادم نوکر, ہماری آل اولاد خادم اور نوکر ہے, جو کہیں کہ امریکہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں, اور جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو آپ کی کوئی چوائسز نہیں ہوتی. تو امریکہ کو عمران خان تو سوٹ ہی نہیں کرتا. امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے اس طرح کے چور ڈاکو اور لٹیرے جو کمزور ہوں, جن کے اثاثے جائیدادیں ملک سے باہر ہوں, تو امریکہ کو تو وہ سوٹ کرتے ہیں. تو اس بات میں کافی وزن ہے. لہٰذا یہ ڈسکشن چلتی رہے گی جب تک ٹرمپ جو ہے وہ صدر کا عہدہ سنبھال نہیں لیتے, جب تک وہ اپنی فورن پالیسی کو واضح کرنا نہیں شروع کرتے, جب تک پاکستان کے خطے کو کون دیکھے گا یہ فیصلہ نہیں ہوتا, یہاں پہ ان کا سفیر کون آتا ہے یہ فیصلہ نہیں ہوتا, جب تک ان کی کچھ اور پالیسی واضح نہیں ہوتی, جب تک ان کی چائنا کے حوالے سے پالیسی واضح نہیں ہوتی, تب تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن پریشانی کافی ہے, اور پریشانی کی وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے, وہ ہے جو اوورسیز پاکستانی جو ٹرمپ کی کمپین میں بہت ایکٹیو تھے اور جن کی ٹرمپ کی فیملی تک ایکسیس ہے. یہ دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی ٹرمپ کی فیملی تک ایکسیس ہے, اور اس میں جو ایکسیس ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, جو موجودہ نظام ہے, ان کی ایکسیس وہاں ایک بندے کے ذریعے ہے ٹرمپ کی فیملی تک, اور جو اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے حامی ہیں ان کے 4-5 لوگوں کی بہت زیادہ قربت ہے ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ.
اور اس کمپین میں وہ بڑے ایکٹیو تھے. اور پھر یہ بھی کہ پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا پورا جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ کھڑا تھا. حالانکہ یہ میٹر نہیں کرتے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو پاکستان کے اس نظام کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا سارا جو بائیڈن کے ساتھ کھڑا تھا, اور ٹرمپ کے خلاف یہاں پہ بھی پورا پروپیگنڈا ہو رہا تھا جیسے امریکہ میں ہو رہا تھا. تو پاکستان اور پاکستانیوں کی سیلیبریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو بائیڈن نے اس پاکستان کے اندر جو مداخلت کی ہے, جو عمران خان کی حکومت گروائی ہے, جو ظلم جبر بربریت فسطائیت جدیدیت کو سپورٹ کیا ہے, تو اس کی ہارنے کی خوشی زیادہ ہے. اور ظاہر ہے اس میں ٹرمپ جیتا ہے, تو اس پہ پاکستانیوں کو ایک ہے کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا ہے اور جو بائیڈن کو شکست ہوئی ہے جس نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی کروائی ہے. اب ٹرمپ کیا کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہمیں نظر رکھنی ہوگی ان اوورسیز پاکستانیوں پر جو بہت ایکٹیو تھے ٹرمپ کی کمپین میں. تو آئیے ذرا یہ سنیے کہ جو یہ ہیں عاطف خان صاحب, انہوں نے جو عباس شبیر صاحب کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کیا گفتگو کی ہے, سنیے. میں اس وقت ہیوسٹن میں موجود ہوں اور بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن برائے اوورسیز عاطف خان میرے ساتھ موجود ہیں. عاطف بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں, پاکستان کے اوپر, مڈل ایسٹ کے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے مستقبل میں؟ دیکھیں جی, ایک جو اس وقت بڑی بات ہو رہی ہے نا کہ امریکہ میں جب چینج آتا ہے, ریپبلکن آتے ہیں یا ڈیموکریٹس آتے ہیں, تو امریکہ کی فورن پالیسی چینج نہیں ہوتی. ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, یس اس میں شاید چینج نہ آئے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی وہ امپورٹنس نہیں ہے امریکہ کے لیے ابھی, ٹھیک ہے, بالکل بھی امپورٹنس نہیں ہے, کسی امریکہ کے ریڈار میں ہی نہیں آتا. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ, پاکستانی فزیشینز کے ساتھ, پرسنل لیول پہ جو لارا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کیے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میجر شفٹ ہوگا ٹورڈز پاکستان, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ ابھی اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی غلط چیز ہوا, کوئی بھی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوا, تو یہاں سے آواز اٹھے گی. جس طرح پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھی نا, جتنی پاکستان میں زیادتی ہوئی ہیں, ابھی ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں سے آواز اٹھے گی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی اسٹرانگ آواز اٹھے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خان کے ساتھ جو ایک بانڈ بنا تھا نا, وہ اسی وجہ سے بنا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاپولر سپورٹ کو لائک کرتا ہے, ایسے لوگوں کو لائک کرتا ہے جن کے پیچھے پاپولر سپورٹ ہو, وہ اسٹرانگ پرسنالٹیز کو لائک کرتا ہے. تو اس کا ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے جو ہمیں نظر آیا ہے پچھلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیمپین میں. 2-3 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خان کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو لارا ٹرمپ کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا ذکر ہوا ہے اور بڑا بریف دیا. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گارنٹی کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے پہلے سے آپ کو یہاں پر یو ایس میں چیزیں ڈفرینٹ نظر آئیں گی انشاءاللہ. کیا کمٹمنٹس ہوئی ہیں, کس لیول کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں؟ ہیومن رائٹس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے؟ آپ کی بڑی ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی ان سے. دیکھیں, ہم لوگ کیا یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں, بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بھی 2.5 سال سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہم لوگ کیا ریکویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ایک رجیم آیا ہوا, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اس وقت جتنی بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہے ہیں, جس طرح یہ انہوں نے آئین کو تباہ کیا ہے, جوڈیشری کو تباہ کیا ہے, آپ اس میں ان کا سپورٹ نہیں دیں, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں جا کے بولتے کہ آپ خان صاحب کو نکالیں اور رجیم چینج کریں اور دوبارہ خان صاحب کو وزیر اعظم بٹھا دیں. ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے, انٹرفیئرنس میں ہم لوگ بلیو نہیں کرتے, اسپیشلی جب اس ملک میں رہتے ہیں. تو ہمیں کیسے, جب ہمارے ملک میں کوئی 25 کروڑ کے ملک میں انٹرفیئرنس ہوگی تو ہماری کیا رسپیکٹ رہ جائے گی, ہمارے پاسپورٹ کی کیا رسپیکٹ رہے گی. ہم تو کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں پر آزاد ہیں, پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بھی آزاد ہوں, آزاد فیصلے لیں, آزاد سوچیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی کمپین میں مصروف تھے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے نوٹس کے اندر ہے عمران خان کے حوالے سے کبھی ان کی طرف سے کوئی ایسا ذکر ہوا کسی کمپین میں یا کسی ایونٹ کے اوپر؟ دیکھیں, آپ پچھلے 2.5 سال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جگہوں پہ خان صاحب کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. اپنی کیمپین میں ذکر کیا ہے, ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا ہے, ایک پرسنل میٹنگ میں کیا ہے, وہ تو 3 دفعہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5-6 ہفتے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈائریکٹ یہ بات ہوئی ہے جب کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان, یور فرینڈ, ہی از اسٹل ان جیل. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا کہ بالکل مجھے پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر اسی طرح کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ چارجز بنائے گئے ہیں جس طرح میرے اوپر بنائے گئے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے, وہ خان کو جانتے ہیں, انہوں نے خان کے بارے میں ہمیشہ بڑی اچھی بات کی ہے, ہمیشہ یہ بولا ہے مائی فرینڈ. میں آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کروں گا جس پہ انہوں نے بولا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان مائی فرینڈ, ٹھیک ہے, آئی نو ہم ویری ویل. جب ڈونلڈ ٹرمپ ماضی کے اندر جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس, ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیے گئے, اور اب یہ نظر آ رہا ہے, سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ احسن اقبال نے بھی اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, اور بھی لوگ ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے. تو یہ بھی ان کے نوٹس کے اندر آپ لوگ لے کر آئے ہیں یا ان کے نوٹس کے اندر ہے؟ میں نے آج وعدہ کیا اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے وعدہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ سارے ٹویٹس اور یہ مریم کا ویڈیو, یہ سارے میسیجز جو بھی کیے انہوں نے, یہ نہ صرف ریپبلکن نیشنل کمیٹی, ڈونلڈ ٹرمپ کے کلوز لوگ, ایسوسیٹس اس کے, نہ صرف ان کے ٹیبل پہ ہوں گے بلکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم ان کو پراپر بریف کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, یہ کیا بات کرتے تھے.
बानी पीटीआई रिलीज़ होंगे, कोई मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है कि बाहर आएंगे? बहुत सारे केसेस अभी स्टिल पेंडिंग हैं उनके। देखें, बानी पीटीआई का रिलीज़ डिपेंड करता है पाकिस्तान की आवाम पे। उसके लिए वो चार्ज पाकिस्तान की आवाम को लेना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा, आवाज़ स्ट्रेंथ। देखें, 5-10 हज़ार लोगों से नहीं होगा, 1-2 लाख बंदा जब बाहर निकलेगा, अपनी स्ट्रेंथ शो करेगा, तो बानी पीटीआई के तो सारे केसेस ऑलमोस्ट फारिग हो चुके हैं, कोई केसेस है ही नहीं है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि बानी पीटीआई मिड दिसंबर हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।